अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन। इस चैनल पर पेश की जाती हैं जुर्म सज़ा और तफ्तीश की नाकाबिले फरामोश सच्ची कहानियाँ। मुअज़्ज़िज़ सामीन हाज़रीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। एक फ़र्ज़शनास और ईमानदार पुलिस अफसर की पेशावराना ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे मुकामात भी आते हैं जब इसे अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी के लिए पुलिस राह से गुजरना पड़ता है। इसके लिए ये कड़ी आजमाइश के लम्हात होते हैं। इस बात में दो राय नहीं कि सख्त से सख्त तरीन और इंतहाई उसूल पसंद पुलिस अफसर भी बहरहाल एक इंसान होता है। बाज़ मौक़े पर चाहे लम्हाती तौर पर सही वो अजीब सी कशमकश का शिकार हो जाता है, और ऐसा आम तौर पर उस वक्त होता है जब मुलजिम इसका कोई करीबी रिश्तेदार हो, या इसे मुलजिम से कोई जज्बाती लगाव हो, या रिश्वत की पुरकशिश पेशकश भी तफ्तीश की राह में रुकावट साबित हो सकती है, या किसी बाइख्तियार साहिब इक़्तिदार शख्सियत का आर्डरनुमा दबाव। लेकिन हकीकी मायनों में एक निडर और दयानतदार पुलिस अफसर इन मुश्किलात की परवाह नहीं करता। वो अपने फ़र्ज़ को जज्बात से मग़लूब नहीं होने देता, बल्कि इसकी बजावरी के लिए रास्ते की हर रुकावट को ठोकरों में उड़ा देता है और ऐसे हर इम्तिहान में सुरखरू हो जाता है। मंगल के रोज़ मैं थाने पहुंचा तो मालूम हुआ कि धोबी घाट के पास किसी की लाश मिली है। इत्तला देने वाला एक गरीब सूरत धोबी था जो अलग सुबह अपने काम पर निकला था। इसे अपने गधे पर मैले कपड़ों के गट्ठर लाद रखे थे और इसका कुत्ता भी साथ साथ चल रहा था। धोबी घाट से कोई 20-25 गज के फासले पर कुत्ते ने अचानक भौंकना शुरू कर दिया। फिर उस जानिब दौड़ लगा दी जिधर झाड़ियाँ थीं। बहालत मजबूरी धोबी को रुकना पड़ा। कुत्ता झाड़ियों के नज़दीक पहुंचकर रुक गया। फिर इसके भौंकने की शिद्दत में इजाफा होता गया। धोबी ने झाड़ियों के करीब जाकर देखा तो वहाँ एक लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद धोबी सीधा थाने चला आया। लाश की इत्तला मिलते ही मैं चंद सिपाहियों के साथ लिया और मौका पर पहुँच गया। धोबी की इत्तला दुरुस्त थी। झाड़ियों के पास वाकई एक लाश पड़ी थी। वो एक मर्दाना लाश थी। पहली नज़र में इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 30-32 लगाया, जो बाद में सही साबित हुआ। मरने वाले की उम्र 31 साल थी। इसने गहरी नीले रंग की पतलून पहन रखी थी। शर्ट का रंग आसमानी था। इसके पाँव में बाटा के सैंडल थे। शक्ल सूरत से वो मुकुल आदमी नजर आता था। इसकी वजह कता से आसूदगी टपकती थी। इसके चेहरे, कंधे और सर पर चोटों के निशानात नुमाया नजर आ रहे थे। सबसे अहम बात यह थी कि वो फर्श ज़मीन पर चित पड़ा था और इसके सीने में ऐन दिल के मुकाम पर एक खंजर दस्ते तक पेवस्त था। जाहिर था इसे कत्ल किया गया था। कातिल जो कोई भी था, इसने पहले मकतूल को तशद्दुद का निशाना बनाया था। बादज़ा इसके सीने में खंजर घोंपा था। मकतूल की गर्दन, चेहरे और सर पर लगने वाली ज़रबात से जाहिर होता था कि यह कारनामा किसी कुंद आले की मदद से सर अंजाम दिया गया था। मिसाल के तौर पर किसी लाठी या डंडे वगैरह से, ताहम इन चोटों से खून नहीं निकला था। अलबत्ता मकतूल के सीने में जहाँ खंजर दस्ते तक गड़ा था, वहाँ से खासी मिकदार में खून निकला था, जिसकी शर्ट को भिगोने के बाद कच्ची ज़मीन में जज्ब हो चुका था। मेरे अंदाजे के मुताबिक मकतूल को कैद हयात से आज़ाद हुए 5-6 घंटे हो चुके थे। इसका मतलब था ये सानिया रात 12 बजे के बाद पेश आया था। अब मौका पर 10-12 अफराद जमा हो चुके थे। मैंने सबकी मौजूदगी में लाश को उलट पलट कर देखा, फिर इसकी जमा तलाशी ली। मकतूल की जेबों से कोई काबिल ज़िक्र चीज़ बरामद नहीं हुई। इस बात पर मुझे हैरत भी हुई। मकतूल अपनी ज़ाहरी हुलिये से ठीक ठाक नज़र आता था, मगर इसके पास ना तो कोई नकदी निकली थी और ना ही इसकी कलाई पर घड़ी नाम की कोई चीज़ नज़र आ रही थी। मैंने फौरी तौर पर जो अंदाज़ा कायम किया ये था कि वो बदनसीब किसी चोर उचके या उठाई गिरी का निशाना बन गया है। मैंने बगौर बजाय वक़ूओं का जायज़ा लिया। हर तरफ सुकून ही सुकून नज़र आता था। किसी भी अफरा तफरी के आसार मफकूद थे। इस बात ने मुझे ज़हनी तौर पर उलझा दिया। अगर वो बदनसीब वाकई किसी लुटेरे की सितम का निशाना बना था तो यकीनी तौर पर इस अपने बचाव के लिए मुज़ाहमत तो की होगी, लेकिन लाश के आसपास ऐसी अलामत नज़र नहीं आ रही थी जो इस किस्म के वाक़यात का लाजमी हिस्सा होती हैं। एक ख्याल मेरे ज़हन में ये भी आया कि मुमकिन है इसे किसी और जगह से कत्ल किया गया हो और बाद में यहाँ लाकर फेंक दिया गया हो, लेकिन फौरी तौर पर एक दूसरे ख्याल ने पहले ख्याल की तरदीद कर दी। मकतूल के सीने में तराजू, खंजर और वहाँ होने वाले खून का अखरा ये जाहिर करता था कि इसे इसी जगह मौत के घाट उतारा गया था। मैंने जाए वारदात का तफसीली नक्शा तैयार किया। इस दौरान में सरकारी फ़ोटोग्राफ़र मुख्तलिफ ज़ावियों से मकतूल की तस्वीरें बनाता रहा। यह सब कुछ ज़ाब्ते की कार्रवाई का हिस्सा होता है। 1 घंटे में यह कार्रवाई मुकम्मल हुई तो मैंने लाश को पोस्टमार्टम के ज़िला अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद मौका पर मौजूद अफराद के बयानात कलम बंद करने लगा, लेकिन इस पूछगछ का नतीजा 0 के बराबर बरामद हुआ। वहाँ पर मौजूद कोई भी शख्स मकतूल से वाकिफ़ ना था। जिस धोबी ने थाने में इत्तला दी थी, इसका नाम मोहम्मद सादिक था। मैंने इससे भी काफ़ी सवाल किए। वो बेचारा जो कुछ जानता था वो थाने में बयान कर चुका था। वो धोबी घाट से नज़दीक की एक बस्ती में रहता था। 2 कांस्टेबल लाश के साथ अस्पताल चले गए थे। 3 मौका पर मौजूद थे।
میں ان کے ساتھ نزدیکی بستی میں گیا اور مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کی، مگر کوئی کارآمد بات معلوم نہ ہو سکی جو تفتیش میں معاون ثابت ہوتی۔ 2 گھنٹے کی دوڑ دھوپ کے بعد میں واپس تھانے آ گیا۔ دوسرے روز پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی، اس کے ساتھ ہی کیمیکل ایگزامینر کی لیبارٹری رپورٹ بھی منسلک تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں مقتول کی موت کا تعین رات 2 اور 3 بجے کے درمیان کیا گیا تھا، یعنی اس وقت 15 اگست کی تاریخ کا آغاز ہو چکا تھا۔ مقتول کے جسم پر ضربات کے چھوٹے بڑے 8 نشان پائے گئے تھے، تاہم مقتول کی موت سینے میں اترنے والے خنجر کے سبب واقع ہوئی تھی۔ اس کے اجل آفریں پھل نے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ ایک چکا دینے والی بات یہ تھی کہ مقتول کی موت بے ہوشی کے عالم میں ہوئی تھی، یعنی نزع کے وقت وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اس بات کی تصدیق کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ سے بھی ہوتی تھی، جس کے مطابق مقتول کے معدے میں خواب آور دوا کی آمیزش پائی گئی تھی۔ یہ ایک اہم اطلاع تھی۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹ اٹھانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا اور نہ ہی عدالت میں اسے کوئی اہمیت دی جاتی تھی۔ اب سب سے اہم مرحلہ مقتول کی شناخت کا تھا۔ اب تک کی پوچھ گچھ سے تو یہی معلوم ہوا تھا کہ کوئی بھی مقتول سے واقف نہیں تھا۔ فوٹوگرافر نے مقتول کی تصویروں کے پرنٹ تیار کر لیے تھے۔ میں نے اپنے تھانے کے چند ہوشیار قسم کے کانسٹیبلوں کو وہ تصویریں دیکھ کر حکم دیا کہ وہ پورے علاقے میں اس کے بارے میں معلومات اکٹھا کریں۔ ایک تصویر میں نے اپنے پاس بھی رکھ لی۔ اس تلاش کا آئندہ 2 روز تک کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو میں اسپتال کے مردہ خانے سے مقتول کی لاش منگوا کر تجہیز و تکفین کے لیے ایک مذہبی ادارے کے سپرد کر دی۔ ہم نے سینکڑوں افراد کو مقتول کی تصویریں دکھائیں، لیکن کوئی اسے شناخت نہ کر سکا۔ اس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ مقتول اس علاقے کا رہنے والا نہیں تھا، وہ کسی دوسرے شہر سے یہاں آیا تھا۔ اس بات کے پیش نظر میں نے اپنی تفتیش کا رخ اسٹیشن کے نزدیک واقع ہوٹل کی جانب موڑ دیا۔ ایسی ہی ایک کوشش کے دوران میں مجھے امید کی ایک کرن دکھائی دے گئی۔ ریلوے اسٹیشن کی دوسری جانب واقع ایک ہوٹل والے نے مقتول کی تصویر کو بغور دیکھنے کے بعد پہچان لیا تھا۔ اس وقت میں سادہ لباس میں تھا۔ ہوٹل کے مالک نے سوالی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر پوچھا، کیوں جناب، آپ اس بندے کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ میں مقامی تھانے کا انچارج ہوں۔ او تھانے دار صاحب، وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ساتھ بسم اللہ جناب، آئیں تشریف رکھیں۔ اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا، پھر خود بھی کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر میرے پاس آ گیا۔ وہ ایک اوس درجے کا ہوٹل تھا، جیسا کہ عام طور پر اسٹیشنوں پر ہوتے ہیں۔ نیچے ایک اسی حال تھا جہاں میز اور کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے اوپر کمرے بنے ہوئے تھے، یعنی اس ہوٹل میں مسافروں کے قیام طعام کا مکمل انتظام موجود تھا۔ ہوٹل کے مالک کا نام رفیق باجوہ تھا۔ ہم بیٹھ چکے تو اس نے بیرے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ آرڈر دیتا میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس وقت میں ڈیوٹی پر ہوں۔ پھر بھی جناب تھوڑی بہت خدمت شدت کا موقع تو دیں۔ وہ بڑے انکسار سے بولا، موسم بہت گرم ہے، میں آپ کے لیے دودھ سوڈا بنواتا ہوں۔ میں نے کہا، دودھ سوڈا ادھار رہا باجوہ صاحب، اس وقت سب سے بڑی خدمت تو یہ ہے کہ آپ مجھے اس شخص کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں نے مقتول کی تصویر کی جانب اشارہ کیا۔ اب اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ چند روز پہلے یہ میرے ہوٹل میں قیام کر چکا ہے، رفیق باجوہ نے بتایا، پھر اچانک غائب ہو گیا بغیر کچھ بتائے۔ اس کے اس وقت چلے جانے پر رفاقت علی بھی حیران تھا۔ کون رفاقت علی؟ اسی کا کوئی جاننے والا تھا جناب، رفیق باجوہ نے جواب دیا۔ منیر حسین نے بتایا تھا کہ اس کا دوست ہے اور یہیں لائل پور میں ہی رہتا ہے۔ میرے استفسار پر رفیق باجوہ نے اپنی بات کی وضاحت کی، ملک صاحب، آپ نے جس بندے کی تصویر مجھے دکھائی ہے اس کا نام منیر حسین ہے۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا، خیر تو ہے جناب، کیا ہو گیا ہے اس بندے کو؟ کسی نے منیر حسین کو قتل کر دیا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ رفیق باجوہ نے افسوسناک انداز میں سر ہلا، پھر پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ میں نے بتایا، 15 اگست کو اس کی لاش دھوبی گھاٹ والی جھاڑیوں کے پاس سے ملی ہے، کسی نے اس کے دل میں خنجر گھوم کر اسے ہلاک کر دیا ہے۔ رفیق باجوہ کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، بیچارہ، قسمت کا مارا، خدا جانے کون تھا۔ میں نے رفیق باجوہ سے پوچھا، منیر حسین آپ کے ہوٹل میں کب آیا تھا؟ وہ اٹھ کر کاؤنٹر پر گیا، جہاں رکھے رجسٹر کے صفحات الٹ پلٹ کرنے کے بعد وہ واپس میرے پاس اور بتایا، منیر حسین 12 اگست کی شام کو میرے ہوٹل میں آیا تھا۔ میں نے کہا، آپ کے رجسٹر میں یہ بھی درج ہوگا کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور لائل پور میں اسے کیا کام تھا؟ ملک صاحب، ہم مسافروں سے اتنی تفصیلی باتیں نہیں پوچھتے اور نہ ہی مسافر ایسی باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ رفیق باجوہ نے بتایا، یہاں تو مسافروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، روزانہ 20 مسافر آتے ہیں تو 15 جاتے ہیں، 10 آتے ہیں تو 20-25 چلے جاتے ہیں۔ ہم رجسٹر میں صرف مسافر کا نام اور آنے جانے کی تاریخ درج کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، خیر صلاح۔ پھر منیر حسین نے 1 ہفتے کا کرایہ ایڈوانس دیا تھا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے اسے 19 اگست تک یہاں قیام کرنا تھا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن وہ 14 اگست کو گیا، پھر لوٹ کر نہیں آیا۔
رفیق نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، حالانکہ ایسا تو ہوتا ہے کہ مسافر اپنے پروگرام میں تبدیلی کر لیتے ہیں اور مقررہ وقت سے پہلے بھی ہوٹل چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس صورت میں وہ باقاعدہ میں مطلع کرتے ہیں، یوں منیر حسین کی طرح اچانک غائب نہیں ہو جاتے۔ میں نے پوچھا، باجوہ صاحب، آپ نے بتایا کہ رفاقت علی نامی ایک شخص آپ کے ہوٹل میں مقتول منیر حسین سے ملنے آتا تھا اور منیر حسین اسے اپنا دوست بتاتا تھا، آپ کو پتہ ہے رفاقت علی یہاں کس جگہ میں رہتا ہے؟ نہیں جناب، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ رفاقت علی آخری مرتبہ یہاں کب آیا تھا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد رفیق باجوہ نے جواب دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 14 اگست کو دونوں ایک ساتھ ہی ہوٹل سے نکلے تھے۔ رفاقت علی قریب ہر روز ہی منیر حسین سے ملنے آتا تھا اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کر واپس چلا جاتا تھا۔ منیر حسین جب بھی ہوٹل سے باہر جاتا رات 10 بجے سے پہلے واپس آ جاتا تھا، لیکن 14 اگست کو واپس نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید رفاقت علی کے پاس ٹھہر گیا ہوگا، لیکن دوسری صبح رفاقت علی نے یہاں آ کر منیر حسین کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ وہ گزشتہ رات واپس نہیں آیا۔ اس پر رفاقت علی نے اپنی حیرت کا اظہار کیا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا، بے وقوف پاگل۔ اس کے بعد آپ نے رفاقت علی کو نہیں دیکھا؟ نہیں جناب، اس نے قطعیت سے جواب دیا، نہ اس ہوٹل میں اور نہ ہی کہیں کسی گلی یا بازار میں۔ تفتیش کی راہ میں مجھے روشنی کی جو ننھی سی کرن دکھائی دی تھی وہ آپ ہی معدوم ہو گئی تھی۔ میری پوری توجہ اس وقت رفاقت علی پر لگی ہوئی تھی۔ اگر رفاقت علی کا کوئی سراغ مل جاتا تو حالات کے اصرار سے پردہ اٹھ سکتا تھا، مگر رفاقت علی تک کس طرح پہنچا جائے یہ میری سمجھ میں سر دست نہیں آ رہا تھا۔ البتہ ایک بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ مقتول منیر حسین اسی شہر کا باسی نہیں تھا، اور یہ بات بھی قرینِ قیاس تھی کہ وہ یہاں کسی خاص مقصد کے لیے آیا تھا۔ میں جیسے جیسے سوچتا جا رہا تھا، الجھتا جا رہا تھا، جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں نے رفیق باجوہ سے کہا، میں وہ کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں مقتول منیر حسین ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے جواب دیا، ٹھہرے جی، میں ذرا پتہ کرواتا ہوں اس کمرے کا مسافر اس وقت کمرے میں موجود ہے یا باہر نکلا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، کیا وہاں کوئی اور مسافر ٹھہرا ہوا ہے؟ ظاہر ہے ملک صاحب، میرا تو یہ روزی کا وسیلہ ہے، میں ہوٹل کے کمروں کو خالی تو نہیں رکھ سکتا۔ منیر حسین نہیں تو کوئی اور صحیح۔ رفیق باجوہ نے بھاری آواز میں کہا، ویسے میں اصول کا بہت کھرا ہوں۔ میں نے 19 تاریخ تک کمرہ نمبر 13 کسی دوسرے مسافر کو نہیں دیا، کیونکہ میں منیر حسین سے 1 ہفتے کا کرایہ وصول کر چکا تھا۔ میں نے پوچھا، منیر حسین آپ کو اطلاع دیے بغیر چلا گیا تھا، اس کے سامان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ سامان؟ رفیق باجوہ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ خالی ہاتھ آیا تھا جناب، اور خالی ہاتھ ہی چلا گیا۔ وہ جتنے دن میرے ہوٹل میں رہا میں نے اسے ایک ہی پتلون قمیص میں دیکھا تھا۔ رفیق باجوہ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ دروغگوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ کسی بھی مرحلے پر مجھے محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی بات کو چھپانے یا حقیقت کو بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب ایک ہی صورت باقی تھی کہ اگر وہ حقائق کو چھپانے کے لیے کسی داؤ پیچ سے کام لے رہا تھا تو وہ بہت بڑا اداکار تھا۔ ویسے مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ میرے خیال میں موجودہ صورتحال میں مقتول کے کمرے کا جائزہ لینا فضول ہی تھا۔ ہوٹل کے مالک کے بقول مقتول کے پاس سامان نام کی کوئی چیز نہیں تھی جس سے اس کے بارے میں کوئی کارآمد معلومات حاصل ہو سکتی۔ میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، باجوہ صاحب، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ، امید ہے آپ آئندہ بھی۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، میں آپ کا خادم ہوں جناب، غریب نواز ہوٹل کو آپ اپنا ہی سمجھے، آپ جس قسم کا تعاون چاہیں گے میں اس کے لیے شب و روز تیار ہوں۔ فی الحال تو آپ بس اتنا کریں، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، کہ جیسے ہی رفاقت علی کا کوئی اتا پتہ معلوم ہو فوری طور پر مجھے مطلع کریں۔ مجھے امید ہے کہ رفاقت علی منیر حسین کے قتل کے معمے کو حل کرنے میں مفید ثابت ہوگا۔ میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں جناب، آپ فکر ہی نہ کریں، میں بخوبی سمجھ گیا ہوں آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا، لیکن اس سلسلے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے باجوہ صاحب، کسی کو اس معاملے کی بھنک میں نہیں پڑنا چاہیے، اور نہ ہی کسی کو یہ بات معلوم ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، حتیٰ کہ آپ کے عملے کو بھی کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ رفیق باجوہ نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایات پر بعین ہی عمل کرے گا۔ میں اس سے ہاتھ ملانے کے بعد ہوٹل سے نکل آیا۔ معزز سامعین و حاضرین، کہانی ابھی جاری ہے۔